अब आ रहा है आज के दौर का मोस्ट क्रिटिकल इशू, और वह है क़ियामुल लैल, जिसको उर्फ आम में तरावी कहा जाता है। क़ियामुल लैल पूरा साल ही है, उसी को तहज्जुद, उसी को वित्र, और रमजान में उसके लिए तरावी डिस्टिंग्विश करने के लिए मुहद्दिसीन में इस तरह आ गई। तो पूरा चैप्टर है सही बुखारी में, 6 अहादीस हैं रमजान वाले चैप्टर में। अब ये उसी चैप्टर से मैं हदीसें बयान कर रहा हूं, लिहाजा ये जो पब्लिक को धोखा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो तहज्जुद की नमाज अलग थी, तरावी अलग थी, क़ियामुल लैल अलग था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपने सुना कि ये लोग पब्लिक को धोखा देते हैं कि तरावी अलग नमाज है और तहज्जुद अलग नमाज है। मौसूफ ये बता रहे हैं कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है। जो लोग तहज्जुद और तरावी को अलग समझते हैं वो धोखा देते हैं। अगर ये धोखा देते हैं, ये धोखेबाज हैं, तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सबसे पहले धोखा जो ये दिया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया। अगर इसको धोखा समझा जाए कि नमाज तरावी अलग है और तहज्जुद की नमाज अलग है, ये जो लोग समझते हैं ये धोखा देते हैं, तो सबसे पहले ये बात जो बताई है वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताई है कि तरावी की नमाज अलग है और तहज्जुद की नमाज अलग है। बुखारी शरीफ में हदीस है 2010, जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रमजान के महीने में एक रात मस्जिद की तरफ गया तो लोग मुख्तलिफ टोलियों में नमाज पढ़ रहे थे। एक शख्स अपनी नमाज पढ़ रहा था और कुछ लोग किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी राय यह है कि मैं इन सब को एक इमाम की इक्तिदा में जमा कर दूं, कि ये सारे मिलके एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुख्ता इरादा किया और उनको हजरत उबई बिन काब की इक्तिदा में जमा कर दिया। फिर मैं दूसरी रात उनके साथ गया और सब लोग अपने कारी की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। सब लोग अपने कारी की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ये अच्छी बिदअत है, और जिस नमाज के वक्त वो सोए हुए होते हैं वो उस नमाज से अफजल है जिसमें वो क़याम करते हैं। अब ये फैसला कुन बात है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि लोग सोने के बाद नमाज पढ़ते हैं, एक वो नमाज है, एक है सोने से पहले नमाज पढ़ने वाले। तो फरमाया जो सोने से पहले नमाज पढ़ी जाती है उससे अफजल नमाज वो है जो सोने के बाद नमाज पढ़ी जाती है। तो ये सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान सोने से पहले नमाज पढ़ रहे थे, इशा की नमाज के बाद। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक इमाम की इक्तिदा में उनको खड़ा कर दिया। तो अब फरमाया कि ये जो नमाज है ये अच्छी नमाज है, इसकी फजीलत है, लेकिन इससे ज्यादा फजीलत उस नमाज की है जो सोने के बाद अदा की जाती है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ 2 नमाजों का जिक्र किया है, एक सोने से पहले की नमाज और एक सोने की बाद की नमाज। तो फजीलत वाली नमाज तहज्जुद वाली नमाज है, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान के बाद सबसे फजीलत वाले रोजे मुहर्रम के हैं, और फर्ज नमाजों के बाद सबसे फजीलत वाली नमाज सलातुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं सोने के बाद वाली नमाज की फजीलत है सोने से पहले वाली नमाज की। तो अब यहाँ आप खुद फर्क बयान कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि नमाजें 2 हैं, तहज्जुद और तरावी जिसे क़ियामुल लैल भी कहते हैं, वो एक नमाज नहीं है। अगर एक नमाज होती तो आप फजीलत कैसे बयान कर रहे होते हैं? एक नमाज होती तो दूसरी को कैसे फजीलत दे रहे होते हैं? दोबारा सुनिए, ये लोग धोखा देते हैं कि ये इससे मुराद पहली घड़ी है और उससे मुराद आखिरी घड़ी है, लेकिन ये हरगिज ऐसा नहीं है, क्योंकि वल्लती इसमें मौसूल है और इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर कभी फाइल बनता है, कभी मफूल बनता है, कभी सिफत बनता है। तो अब यहाँ सिफत बन रहा है बिसलात कारिहिम, और इससे पहले सात का लफ्ज नहीं है। जो लोग मिर्जा एंड कंपनी धोखा देते हैं कि इससे मुराद पहली सात, पिछली सात बेहतर है पहली सात से, वो हरगिज इसका माना नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने बेहतरीन इसका तर्जुमा किया है, वल्लती यनामून अफदलु मिनल्लती यकूमून, वो उस नमाज से अफजल है
جس میں وہ قیام کرتے ہیں اور ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز تھی اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اس سے فضیلت والی نماز وہ جو عشاء کے بعد سو کے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو نمازوں کا ذکر کیا ہے، ایک نماز کے قائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اگر یہ دھوکہ ہے کہ پبلک کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ الگ نمازیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں نعوذ باللہ، تو سب سے پہلے اگر یہ دھوکے کی بات ہے تو دھوکہ کس نے دیا؟ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا اینڈ کمپنی دھوکے باز کہے گی؟ اس حدیث کے شارحین کیا کہتے ہیں؟ علامہ عینی کہتے ہیں یعنی جو لوگ نماز تراویح کے وقت سو جاتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ تصریح ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا رات کے اول حصے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی تہجد پڑھنا تراویح پڑھنے سے افضل ہے۔ اس حدیث کے شارح یہ لکھتے ہیں اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ایک رات کی نماز ہے جو سونے سے پہلے ہے اور ایک رات کی نماز سونے کے بعد ہے۔ سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا جسے ہم تہجد کرتے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ دو نمازیں ٹھہری ہیں، ان دونوں کو قیام اللیل کہیں گے، لیکن وہ سونے سے پہلے جو نماز ہے جس کو ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو بندہ سو کے اٹھتا ہے رات کو آخری پہر میں جسے ہم تہجد کہتے ہیں، وہ فضیلت والی نماز ہے۔ علامہ ابن بطال کیا کہتے ہیں نماز تہجد تراویح سے اس لیے افضل ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو تمام شارحین دو نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کے بعد اٹھ کر پڑھنے والی نماز۔ تو پتہ چلا کہ ایک وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے جسے عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور ایک وہ نماز جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے جسے نماز تہجد کہتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شارحین بھی کہتے ہیں کہ دو نمازیں ہیں، تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سونے سے پہلے نماز ہے اور ایک سونے کے بعد نماز ہے، وہ بھی دو نمازوں کے قائل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دھوکہ ہم نہیں دے رہے، دھوکہ پبلک کو مرزا پلمبر دے رہا ہے۔ اگر دھوکہ دینے والی بات ہے تو نعوذ باللہ سب سے پہلا دھوکہ کس نے دیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے وہ ہے نماز تراویح قیام اللیل، اور وہ سونے کے بعد کھڑے ہو کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اٹھ کے وہ ہے قیام اللیل تہجد کی نماز۔ دو نمازیں الگ ہیں، یہ پبلک کو خود دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کہ یہ ایک خود جاہل ہے۔ آگے کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھیں۔ وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان ظالموں نے جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ ظالم بتائیں کہ کب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح شروع کرائی؟ کتنا بڑا جاہل، کتنا بڑا مکار ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ 20 رکعت نماز پڑھائیں۔ کتاب کا نام ہے الاحادیث المختارہ، حدیث نمبر 1161، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کے امام بنیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے۔ حدیث یہ آپ کے سامنے الاحادیث المختارہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367، حدیث نمبر 1161، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں رمضان میں۔
اس لیے کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اچھی طرح قرات نہیں کر پاتے، تو تم ان کو نماز پڑھاؤ۔ اور آخر میں لکھا ہے فصلی بہم 20 رکعتن، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے۔ اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ الاحادیث المختارہ، جس میں یہ حسن روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے امام بنے، ان کو نماز پڑھائیں، اور نماز کتنی رکعت پڑھانی ہے؟ 20 رکعت نماز پڑھانی ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، تو کیا یہ محدث ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المتوفا 643، یہ محدث کیا یہ ظالم ہے جو حدیث نقل کرتے ہیں اور آخر میں لکھا ہوا ہے اسناد حسن، یہ حسن حدیث ہے؟ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسناد صحیح، صحیح حدیث، کتاب کا نام ہے آثار السنن، حدیث نمبر 777۔ کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعتن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ اور آگے لکھا اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ وَإِسْنَادُ صَحِيحٌ، یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعات نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی ظالم ہوئے، یہ محدث بھی ظالم ہے۔ آگے یہی حدیث بیہقی میں موجود ہے سند صحیح کے ساتھ۔ امام بیہقی اسی حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعات نماز پڑھی جاتی تھی۔ حدیث نمبر ہے 4288، اور اس سے پہلے حدیث نمبر 4287 جس میں 11 رکعات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ صحیح حدیث۔ اور اس سے اگلی حدیث جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی صحیح حدیث، کیونکہ امام بیہقی کا یہ طریقہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہے تو لکھ لیتے ہیں یہ ضعیف ہے، اگر راوی ضعیف ہے تو لکھ لیتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، لیکن جو حدیث صحیح ہے اس پر کوئی کلام نہیں کرتے۔ تو 4287 نمبر حدیث جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ اسی طرح 4288 نمبر حدیث جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے اس پر بھی کوئی کلام نہیں کیا، اور بلکہ آگے رزلٹ نکالا۔ رزلٹ کیا نکالا دیکھیے، ان یزید بن رومان قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ب23 رکعتن 23 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں نماز پڑھتے تھے لوگ۔ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْن، اب کہتے ہیں ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے، یعنی 11 والی روایت اور 23 والی روایت کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے۔ پہلے لوگ 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، ثم كانوا يقومون ب20، اس کے بعد لوگ 20 رکعتیں نماز پڑھنے لگے، وَيُؤْتِرُونَ ب3، اور 3 وتر پڑھنے لگے۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، 11 والی روایت اور 20 تراویح اور 3 وتر والی روایت، دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کو جمع کرنا اس طرح ہے کہ پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان 11 رکعت پڑھتے تھے اور بعد میں اس کو 20 کر کے اینڈ پہ آخر میں 3 وتر پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس طرح اس کو جمع کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے امام بیہقی۔ اب آگے فیصلے کی گھڑی ہے کہ امام بیہقی نے جو 2 حدیثوں کو جمع کیا ہے، اسی کے بارے میں وہابیوں کے بہت بڑے امام ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب عون الباری الجزء الثانی صفحہ نمبر 861، اس میں لکھتے ہیں اس حدیث 2010 تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ نماز بہتر ہے جو سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو فرمایا اس میں 2 ہی نمازیں ہیں، ایک سونے سے پہلے کی نماز اور ایک سونے کے بعد کی نماز، اس لیے فضیلت بیان کی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس میں تعداد رکعات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور بالخصوص آگے کیا کہتے ہیں
عبارت آپ کے سامنے ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ، کہ اس حدیث میں رکعات کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ والمعروف، اور معروف بات کیا ہے؟ والذی، وہ بات ہے علیہ الجمہور، جس پر جمہور کا فتویٰ ہے۔ جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ انہ 20 رکعتاً ب10 تسلیمات، کہ جمہور کہتے ہیں کہ 20 رکعت تھی اور 10 سلام کے ساتھ۔ وذالک 5 ترویحات، اور یہ 5 ترویحات ہیں۔ کل ترویحۃ 4 رکعات، اور ہر ترویہ 4 رکعات پر مشتمل تھا، بے تسلیمتین، 2 سلاموں کے ساتھ، غیر الوتر، وطر کے علاوہ، وہو 3 رکعات، اور وطر کی 3 رکعات۔ جمہور کا فتویٰ کیا ہے؟ نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے اور 3 رکعت وطر ہیں۔ وہابیوں کے سب سے بڑے امام بھی مان گئے کہ تراویح 20 رکعت ہیں اور 3 وطر ہے۔ مزید میں آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رکعت کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، اور معروف یہ ہے جس پر جمہور ہیں کہ یہ 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ ہیں، اور یہ 5 ترویحات ہیں، اور ہر ترویہ میں 4 رکعت ہیں وطر کے علاوہ، اور اس کی 3 رکعت ہیں۔ اور سنن بہقی میں حضرت سعد بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت ہوتی تھیں۔ اور موطا امام مالک میں یزید بن رومان کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے، اور ایک روایت میں 11 رکعت کا ذکر ہے۔ تینوں روایتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، اور امام بہقی نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے کہ پہلے لوگ 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ معمول اجماع کی مثال ہے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وطر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا معمول ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور اجماع کی مثال ہے۔ وہابیوں کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہیں اور 3 رکعت وطر ہے۔ اگلا حوالہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے فتاوی عزیزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہقی نے ان 2 روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ پہلے صحابہ کرام رضوان نے 11 رکعت پڑھی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کا عدد مشہور 11 ہی ہے، اور قیام اللیل تراویح اور تہجد دونوں میں قدر مشترک ہے۔ پس اس قدر مشترک کی وجہ سے اولاً صحابہ کرام تراویح بھی 11 رکعت پڑھتے رہے، پھر جب ان کے نزدیک دلیل سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو انہوں نے تراویح کے لیے 20 اور وطر کے لیے 3 کا عدد اختیار کر لیا، اور پھر اس پر اجماع منعقد ہو گیا کہ 20 تراویح ہیں اور 3 وطر ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو امام بہقی نے تطبیق دی ہے کہ پہلے 11 پڑھی جاتی تھی، بعد میں اجماع ہو گیا 20 پر اور 3 وطر پر۔ لیکن حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں محدث کہ یہ راوی کا وہم ہے کہ 11 رکعت پڑھی جاتی تھی، بلکہ جب اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 وطر ہوتی تھی، تو جس روایت میں 11 کا ذکر ہے روایت صحیح ہے، لیکن اس میں راوی کا وہم ہے، اور یہ غلطی ہے راوی کی۔ اپنی کتاب الاستذکار میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 222، وقد روا مالک عن یزید بن رومان، کہ امام مالک یزید بن رومان سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کان الناس، لوگ یقومون کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان میں لوگ ب23 رکعت 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 تراویح 3 وطر پڑھتے تھے، اور اسی پر اجماع ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَهَذَا كُلُّ، یہ سارا کا سارا یشہد، یہ گواہی دیتا ہے کہ بِأَنَّ رِوَایَتَ ب11 رکعتن، جو 11 والی روایت ہے جس میں 11 رکعت کا ذکر ہے،
وہمن و غلطن، یہ راوی کا وہم ہے اور راوی سے غلطی ہے۔ جب اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتے تھے، امام ابن عبد البر مالکی محدث کہتے ہیں کہ 11 رکعت والی جو روایت ہے اس میں راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس کو وہم لگا ہے، کہنا تھا 23 رکعت اور اس نے کہہ دیا 11 رکعت، واللہ عالم۔ جب راوی کو وہم یا غلطی لگ جائے تو وہ حدیث چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں بخاری شریف سے، حدیث نمبر 3851۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال تھی تو اس وقت آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے اور ہجرت کر کے پھر آپ 10 سال مدینے میں رہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے اور 10 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں رہے۔ تو اس کے الٹ حدیث ہے بخاری شریف میں 4464 نمبر پر کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مکے میں رہے اور پھر 10 سال مدینے میں رہے۔ اب وہاں راوی کا وہم ہے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب نزول وحی ہوئی ہے تو 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے، نہ کہ 10 سال۔ تو اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا راوی کے وہم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے بعد 10 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بلکہ مشہور روایت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور جو جمہور کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 13 سال نزول وحی کے بعد مکے میں رہے اور 10 سال مدینے میں رہے، اس حدیث کو لیا جائے گا، اس حدیث کو راوی کے وہم کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جب صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہے اور 3 وتر ہے، تو پہلی حدیث جو 11 رکعت والی حدیث ہے اگرچہ صحیح ہے، امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، راوی کا وہم ہے اور راوی کو اس میں غلطی لگی ہے۔ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو جھوٹ پار ہو جان گے۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک کے نام، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں، عائشہ کی بھی۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا امام مالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، یہ وہی غامدی صاحب والا فراڈ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نزول عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، اس میں نزول عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں ہے، تو نزول عیسیٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا دوسری کتب میں نزول عیسیٰ کے بارے میں احادیث نہیں ہے؟ بالکل ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں۔ تو یہی سوچ ہے، یعنی یہ ایک ڈرامہ ہے کہ آپ یہ اصول ہے آپ کا کہ اگر موطا امام مالک میں کوئی حدیث نہیں ہے تو کیا وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، اگر سیاہ ستہ میں حدیث نہیں ہے تو کیا وہ حدیث نہیں ہوگی۔ کیا امام ابن ابی شیبہ محدث نہیں ہے؟ یہ کون ہے امام ابن ابی شیبہ؟ امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابن ماجہ کے استاد ہیں، محدثین کے استاد ہیں۔ اکثر احادیث تو امام ابن ابی شیبہ سے لیے محدثین نے۔ تو کہتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ دور کی حدیث لے آتے ہیں، بھائی احادیث ہے، جہاں سے آپ کو صحیح حدیث ملے وہ آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ لیکن ڈرامہ کیسا دیکھیں، مسلم نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، ان سیاہ ستہ میں نہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس موطا امام مالک سے بھی دکھاؤں گا، یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ امام مالک نے جو روایت بیان کی ہے تو امام مالک اس روایت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ جب راوی خود روایت کے خلاف عمل کرے تو اس روایت کا کیا حساب رہتا ہے؟ خود امام مالک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پر؟ دیکھا جی، آپ نے سنا کہ امام مالک 41 رکعتیں پڑھتے تھے، تو امام مالک کا اس 11 رکعت پر عمل کوئی نہیں ہوا پھر۔ اور امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں کہ امام مالک 20 رکعت کے بھی قائل تھے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، داؤد ظاہری، سب لوگ
20 रकात तरावी को पसंद करते थे। ये हवाला आपके सामने है। इमाम इब्न रुश्द क्या कहते हैं, उनकी किताब बिदायतुल मुज्तहिद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152 में कहते हैं, इब्न रुश्द फरमाते हैं कि इमाम मालिक ने अपने 2 अक़वाल में से एक में, और इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने 20 तरावी का क़याम पसंद किया है। तो इमाम मालिक का इस रिवायत के खिलाफ अमल है। दूसरा एक हनफियों के झूठ, ये खुद मक्कार झूठा शख्स है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि सहाबा कराम रिदवान का इजमा था 20 रकात पर। यह हदीस आपके सामने है जिसको इमाम बहकी ने रिवायत किया, इमाम फरियाबी ने रिवायत किया, रिजालु सिकातुन, और इसके रिजाल सिका हैं। हजरत साहिब बिन यजीद से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में सहाबा कराम माह रमजान में 20 रकअत तरावी पढ़ते थे और इनमें 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के अहद में शिद्दत क़याम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगाते थे। साहिब बिन यजीद कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में सहाबा 20 रकातें पढ़ते थे, तो ये मामूल था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में सहाबा 20 रकातें पढ़ते थे। कहता है ये झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा मक्कार झूठा शख्स है, किताबें पढ़ता नहीं, अगर पढ़ता है तो झूठ बोलता है, मक्र फ़रेब करता है। मोता इमाम मालिक से जो रिवायत पेश कर रहा है कि ये 3 लाइनों से सुन्नियों को झूठ पकड़े गए, हनफियों को झूठ पकड़े गए। मुहद्दिसीन क्या कहते हैं इसके बारे में, इमाम बहकी क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन तमाम हदीस को पढ़ के फिर हुक्म लगाते हैं, लेकिन जो प्लम्बर और मक्कार होते हैं एक हदीस को पकड़ा और कहा सब झूठे हैं। इमाम बहकी क्या कहते हैं, अस-सुनन कुबरा लिल बहकी हदीस नंबर 4287। इमाम बहकी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उबई बिन काब को हुक्म दिया कि 11 रकात नमाज पढ़ाएं। अब इससे अगली हदीस है, इमाम बहकी वो लाए हैं 4288, उसमें भी साहिब बिन यजीद हैं। वो कहते थे कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में 20 पढ़ते थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में 20 पढ़ते थे। तो पहली रकात में 11 का है, दूसरी रकात में 20 का है। अब इमाम बहकी कहते हैं कि तत्बीक ये देते हैं अगली हदीस में 4299 में, वह युमकिनुल जम्उ बैन रिवायतैन, कि इन दोनों रिवायतों को जमा कैसे किया जाएगा, दोनों सही हैं कि 11 वाली भी और 20 वाली भी, लेकिन इनको जमा कैसे किया जाएगा। साहिब बिन यजीद ने यह कहा कि तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 11 रकात का हुक्म दिया, और वही साहिब बिन यजीद रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में हम 20 पढ़ते थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में 20 पढ़ा करते थे। तो इमाम बहकी कहते हैं इसको हम यूँ तत्बीक देखें कि फ़इन्नहुम कानू यकूनू बिअहदा अशरा, कि शुरू में वो 11 रकातें पढ़ने लगे, सुम्मा कानू यकूमून, उसके बाद फिर 20 व युतिरून बिस्सलास, फिर 20 रकातें पढ़ने लगे तमाम सहाबा, और इसी पर इजमा हुआ। 20 रकात पर सहाबा का इजमा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद 20 पढ़ी हैं, सहाबा ने 20 पढ़ी हैं, और इस 20 पर इजमा है। 11 रकात वाली को छोड़ दिया गया, खुद इमाम मालिक ने छोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। यह हदीस आपके सामने है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर है 7692, अल मौजमुल औसत लिल तबरानी हदीस नंबर है 798, अस-सुनन कुबरा लिल बहकी हदीस नंबर है 4391। इसी तरह बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में वितर के अलावा 20 रकअत तरावी पढ़ा करते थे। ये मरफू हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 रकअत तरावी पढ़ा करते थे, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इस रिवायत पर एतराज़ करते हैं कि इसमें एक रावी है इब्राहिम बिन उस्मान अबी शैबा, जो ज़ईफ़ रावी है। हालांकि इसी रावी को बहुत सारे मुहद्दिसीन का ये सिका भी है, यानी बाज़ ने कहा कि ये ज़ईफ़ है, बाज़ ने कहा ये सिका है। जब 2 बातें आ जाएं कि बाज़ कहें कि ये ज़ईफ़ है, बाज़ कहें कि ये सिका है, तो एक तीसरा तरीका होता है, वो क्या है, तलक्की बिल कबूल, कि अगर वही रावी रिवायत बयान करता है जिसके बारे में बाज़ कहते हैं कि ज़ईफ़ है और बाज़ कहते हैं कि सिका है, तो अगर वो रिवायत जो कर रहा है वो तलक्की बिल कबूल हासिल कर लेती वो रिवायत, तो वो रिवायत सही हो जाती है। तलक्की बिल कबूल क्या होती है कि सारे मुहद्दिसीन उसको ले लें, सारी उम्मत उसको ले ले, तो वो तलक्की बिल कबूल होती है। तो इसको तमाम मुहद्दिसीन ने लिया है, इमाम अबू हनीफा ने लिया है, इमाम मालिक ने लिया है, इमाम शाफी ने लिया है, इमाम अहमद बिन हंबल ने लिया है, और तमाम मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को लिया है कि सहाबा कराम रिदवान 20 रकात पढ़ते थे, तो वैसे ही नहीं 20 पढ़ते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा होगा, इसलिए इस रिवायत को ये दर्जा मिल गया कि ये हसन से सही रिवायत हो गई। और मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, बताता हूँ कि तलक्की बिल कबूल कैसे होती है।
یعنی محدثین اس کو لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ حسن سے صحیح ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال ہے ترمذی شریف سے حدیث نمبر 806، واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، کہ قیام رمضان میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فراباد بعد نے یہ دیکھا ان یصلی 41 رکعتن، کہ 41 رکعتیں ہوں مال وطر کے ساتھ، یعنی وطر کی نماز یعنی عشاء کی نماز کے ساتھ 41 رکعتیں ہیں۔ آج بھی آپ سندھ میں چلے جائیں، بہت سارے علاقوں میں چلے جائیں جہاں وہ لوگ 41 رکعتیں پڑھتے ہیں، 19 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں اور آخر میں 2 شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، تو 41 رکعتیں ہو گئی۔ تو 20 رکعتیں ہوتی تراویح کی۔ وہ قول اہل مدینہ، اور یہ اہل مدینہ کا قول ہے۔ والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ، اور یہ اسی پر عمل کرتے تھے مدینے والے۔ تو اب مدینے والے عمل کیا کرتے ہیں؟ 41 رکعتیں پر، 20 رکعت تراویح اور 19 رکعت عشاء کی نماز، 2 رکعت شکرانے کے۔ وہی بات آ گئی کہ تراویح 20 رکعت ہیں۔ تو اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں 11 رکعت والی روایت لے آتے ہیں تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ راوی خود اس روایت کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو وہ روایت چھوڑ دی گئی ہے، کیونکہ اجماع اس پر ہو گیا صحابہ کا کہ 20 رکعتیں۔ آگے کیا کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا، اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے؟ ان روایات پر عمل ہے جو حضرت علی سے روایت ہیں، جو حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا ہے؟ 20 رکعتن، 20 رکعت تراویح۔ اکثر اہل علم کا عمل کیا؟ 20 رکعت تراویح پر، اس لیے کہ روایات ہیں حضرت عمر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ وہ قول سفیان الثوری، اور یہ سفیان الثوری کا بھی قول ہے، وابن المبارک، اور ابن مبارک کا بھی قول ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی قول کہتے ہیں 20 رکعتیں ہیں، والشافعی، اور امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں، وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَکہ، میں نے اسی طرح اپنے شہر مکہ کے لوگوں کو پایا، یصلون 20 رکعتن، کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول، کہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر عمل کرتے ہیں مدینے والے بھی، مکے والے بھی، کوفے والے بھی، چونکہ علم کے شہر 3 ہی ہیں، مدینہ، کوفہ اور مکہ۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال گزارے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کوفہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ وہاں رہے، وہاں علم پھیلایا۔ اور تیسرا شہر تھا مکہ، جہاں صحابہ جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، کچھ وہاں رہتے تھے بھی۔ یہ 3 شہر ہیں، تو مکے والے 20 پڑھ رہے ہیں، مدینے والے 20 پڑھ رہے ہیں، کوفے والے بھی 20 پڑھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ تو اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور اسی پر اجماع ہے صحابہ کرام رضوان کا کہ 20 رکعت تراویح ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی 20 پڑھا کرتے تھے۔ اور جو 11 والی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 پڑھتے تھے، اس میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 پڑھتے تھے، وہ تو تہجد ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی تہجد پڑھتے تھے۔ اس کا تراویح کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، چونکہ تراویح جو ہوتی ہے سونے سے پہلے ہوتی ہے، عشاء کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور جو تہجد ہوتی ہے سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، سو کے جب بندہ اٹھتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی بھی روایت آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ اور جو تراویح ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے پڑھی ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 806، اور اسی طرح نسائی شریف ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 1607، جس میں ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر صحابی کو ممبر پر دیکھا حمص میں، وہاں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کمنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے تھے فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، لیلۃ 23، 23ویں رات، کہاں تک؟ الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے حصے تک۔ اور رات کا پہلا حصہ کب ہوتا ہے؟ تقریباً 10 سے 11 کے درمیان رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ پھر ثم قمنا ما لیلۃ 25 الی نصف اللیل، اس کے بعد ہم نے قیام کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 25 تاریخ کو نصف رات تک، یعنی عشاء کے بعد نصف تک، اور پہلے 23 کو کیا؟ عشاء کے بعد ثلث تک۔
تو اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کے بعد آپ اگر تہجد پڑھتے تو وہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ اذان دیتا تھا. یہ روایات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد یا آدھی رات سے پہلے آپ اٹھتے ہیں. تو یہ آدھی رات سے پہلے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ثلث اللیل اول سے پڑھی جا رہی ہیں, اور تیسری رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 27 کو آپ نے پوری رات قیام فرمایا. تو یہ ہے قیام رمضان جس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی. چونکہ ان روایات میں تعداد رکعات کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو مصنف ابن ابی شیبہ میں تعداد رکعات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں, اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. صحابہ کا اجماع ہے, محدثین نے اس کو لیا ہے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, داؤد ظاہری سب نے لیا ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. تو معلوم ہوا کہ مرزا خود جھوٹا ہے اور کہتا ہے کہ حنفیوں کا جھوٹ پکڑا جائے گا. خود مرزا جھوٹا ہے, کیونکہ امام مالک جو روایت بیان کرتے ہیں 11 والی, اس پر خود ان کا عمل نہیں ہے. جب راوی کا خود عمل نہ ہو تو وہ روایت ان کے نزدیک منسوخ ہو جاتی ہے, چھوڑ دی جاتی ہے. چونکہ اجماع جو ہے وہ کس پر ہے؟ 20 رکعت پر, صحابہ کرام رضوان کا. نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم. اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا. تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے, انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا, ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں, تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں, آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. ان کے کہنے سے ہو جائے, وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے, مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے, تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہماری دلیل ہی جی جی یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں, پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. ہوں انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بہ کے بوجھ چ پا کے رکھو. ہوں انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا بند کمرے چ بہ کے بوجھ چ پا کے رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے سنا کہ 20 رکعت تراویح پر جو اجماع ہے یہ جعلی اجماع ہے, بند کمرے کا اجماع ہے. یہ اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں. ایسی گھٹیا زبان وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے وہ خود جعلی ہو, جو مکار ہو. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے, ائمہ اربعہ کا اجماع ہے, تمام محدثین کا اجماع ہے. اس بات پر میں آپ کو حوالے پیش کروں گا, آپ کو خود معلوم ہوگا کہ کتنا بڑا یہ مکار اور جعلی آدمی ہے. پہلا حوالہ موطا امام مالک سے, حدیث نمبر ہے 252, اور یہی السنن الکبریٰ بیہقی میں بھی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4394. امام فریابی کی کتاب ہے کتاب الصیام, اس میں بھی حدیث نمبر 179 نمبر پر حدیث ہے. امام فریابی کہتے ہیں کہ اسناد و رجال موثقون, اس کی سند بھی صحیح ہے اور اس کے رجال بھی ثقہ ہیں. اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا کل اجماع, یہ اجماع کی طرح ہے. امام ابن قدامہ کی کتاب المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456, جس میں کہتے ہیں وہذا کل اجماع, یہ اجماع کی مثل ہے. کیا ہے جی؟ حدیث حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وطر 23 رکعت پڑھتے تھے. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 23 رکعت 3 وطر اور 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اگلی حدیث بھی موطا امام مالک سے, حدیث نمبر ہے 253, اور سنن الکبریٰ بیہقی میں یہ حدیث ہے 4401. اسی طرح امام فریابی کی کتاب کتاب الصیام, اس میں حدیث نمبر 181, جس کو امام فریابی کہتے ہیں اسناد قویٌ, اس کی سند قوی ہے. حضرت مالک نے داؤد بن حسین سے روایت کیا, انہوں نے حضرت آرج کو فرماتے سنا, یہ تابعی ہیں, کہ میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا, ان لوگوں کو تابعین کو پایا یا صحابہ کو, ان دونوں میں سے ایک تو ہیں لازمی یا دونوں ہو سکتے ہیں, تابعین کو اور صحابہ کو پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا, اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں ہلکی یعنی مختصر کر دیتا ہے,
8 रकातें लंबी होती और 12 रकातें हल्की होती। इस हदीस की शरह करते हुए शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने इस हदीस की शरह में बयान किया कि 20 रकात तरावी और 3 वितर शवाफे और अहनाफ का मजहब है। इसी तरह मोहल्ला ने इमाम बेकी से बयान किया। अगला हवाला है जामे तिरमिजी से। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 806 के तहत लिखा है, इमाम अबू ईसा तिरमिजी ने अपनी सुनन में फरमाया, अक्सर अहले इल्म का मजहब 20 रकात तरावी है। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं अक्सर अहले इल्म का मजहब 20 रकात तरावी है, जो कि हजरत अली, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीगर असहाब से मरवी है। यानी हजरत अली से रिवायात हैं, जो हजरत उमर से और दीगर सहाबा से कि 20 रकात है। इस पर इजमा है, वो आगे रिवायत आ रही हैं। और यही किबार ताबईन सुफियान सोरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिम का कौल है। और इमाम शाफी ने फरमाया, मैंने अपने शहर मक्का में अहले इल्म को 20 रकात तरावी पढ़ते पाया। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने देखा अपने शहर में कि अहले इल्म 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। अगली हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, हदीस नंबर है 7692। और इसी तरह हदीस अल मौजमुल औसत लितबरानी, अल मौजमुल कबीर लितबरानी और दूसरी कुतुब में हदीस मौजूद है और इसकी सनद सही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान में वितर के अलावा 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और सही हदीस है। अगली हदीस जो हवाला में आपको सुनाना चाहता हूं वो है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक से और हदीस नंबर है 7733 और दूसरी कुतुब में हदीस मौजूद है। हजरत साहिब बिन यजीद ने बयान किया, ये सही हदीस है, इसके तमाम रावी सिका हैं कि हम यानी हजरत साहिब बिन यजीद कहते हैं कि हम यानी सहाबा कराम, साहिब बिन यजीद सहाबी हैं, कहते हैं हम हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में फजर के करीब तरावी से फारिग होते थे। फजर के करीब तरावी से फारिग होते थे हम यानी सहाबा, और हम बशमूल वितर 23 रकात पढ़ते थे। हजरत साहिब बिन यजीद कहते हैं हम यानी सहाबा 23 रकात पढ़ते थे। ये सहाबा का इजमा है, जिसको मौसूफ कह रहे हैं कि जाली इजमा, ये बंद कमरे का इजमा। अब आप खुद जान चुके होंगे कि खुद जाली है और इस इजमा को जाली कह रहा है। अगला हवाला आपके सामने अस्सुनन कुबरा बेहकी से हदीस नंबर 4393 और दूसरी कुतुब में हदीस है, इसनादु व रिजालुन सिकातुन, इसकी सनद भी सही है और इसके रिजाल भी सिका हैं, जिस तरह इमाम फरियाबी कहते हैं। हजरत साहिब बिन यजीद से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में सहाबा कराम अलैहि रिदवान माह रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और इनमें से 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में शिद्दत क़ियाम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगाते थे। साहिब बिन यजीद कहते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 20 रकात होती थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सहाबा 20 रकात पढ़ते थे और इसकी रिवायत सिका है। इमाम फरियाबी कहते हैं मालूम हुआ कि सहाबा के इस पर इजमा है 20 रकात पर, जिसको मौसूफ जाली इजमा कह रहे हैं। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अगला हवाला है बेहकी से, अस्सुनन कुबरा बेहकी में हदीस नंबर 4395, जिसमें इमाम बेहकी कहते हैं इसनादु हसनुन, हदीस की सनद ठीक है। अबू खुसैफ ने बयान किया कि हमें हजरत सुहैल बिन गफला माह रमजान में नमाजी तरावी 5 तरवियों यानी 20 रकात में पढ़ाते थे। इमाम बेहकी कहते हैं इसनादु हसनुन। अगला वाला आपके सामने है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, हदीस नंबर है 7680 और बेहकी में हदीस नंबर है 4395, जिसको इमाम बेहकी कहते हैं वफी ज़ालिका कुव्वतुन। ये कवि सनद के साथ मौजूद रिवायत है कि हजरत शुतैर बिन शकल से रिवायत है और वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब में से कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रमजान में 20 रकात तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रमजान में 20 रकात तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। इमाम बैकी फरमाते हैं कि इसकी सनद में कुव्वत है। ये कभी सनद के साथ मौजूद है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकात तरावी पढ़ाते थे और 3 वितर पढ़ाते थे। मौलाना इसाक साहब कहते हैं कि किसी खलीफा ने तरावी नहीं पढ़ी। हवाला आपके सामने है। इमाम बेहकी कहते हैं कि इसकी सनद में कुव्वत है। अगला हवाला भी बेहकी से है और इसमें भी इमाम बेहकी कहते हैं वफी ज़ालिका कुव्वतुन,
یہ کبھی سند کے ساتھ موجود ہے، حدیث نمبر 4396۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح بھی پڑھاتے تھے، بعض اوقات آپ پیچھے تراویح پڑھتے تھے اور صرف انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث نمبر 7681 اور بیہقی میں حدیث ہے 4397۔ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں حضرت علی نے جملہ استعمال کیا 5 تراویحات، 5 تراویح میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویح کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے چیلنج کا جواب جو جاہل آدمی ہوتا ہے الٹے سیدھے چیلنج کرتا ہے، خود اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوبارہ دیکھیے کہ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اوپر آپ کے پاس عربی موجود ہے، یصلی بالناس 5 تراویحات، تراویحات 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا لفظ استعمال کیا۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ امام سنانی نے سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 میں، اور ابن قدامہ نے المغنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 میں کہا کہ وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی مثال ہے کہ تمام صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے، امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115 میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور یہ رکعات وتر کے علاوہ تھیں۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے اسناد مرسل قوی، اس کی سند مرسل اور قوی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7682۔ آگے دیکھیں حضرت نافع ابن عمر کیا کہتے ہیں۔ حضرت نافع بن عمر نے بیان کیا کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7683، رواہ ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ابن ابی ملیکہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ اگلی حدیث بھی ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 7684۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ رواہ ابن ابی شیبہ اسناد مرسل قوی، یہ روایت مرسل اور قوی ہے۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث نمبر 7685۔ حضرت حارث سے مروی ہے کہ لوگوں کو رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اگلا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے ابن ابی شیبہ سے اسناد صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7686۔ حضرت عبد البختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے تابعی۔ اگلے تابعی عطا بن ابی رباح کیا کہتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر ہے 7688 اور اسناد حسن۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وتر 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ آگے دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7690۔ حضرت سعید بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ انہیں رمضان مبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ آگے دیکھیں امام ذہبی کیا لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 میں،
حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے اقتداء میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن قدامہ تمام کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں، فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 کہ حضرت زعفرانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی امام شافعی نے فرمایا، میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں 39 اور مکہ مکرمہ میں 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھتے دیکھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن رشد قرطبی کیا کہتے ہیں، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ ابن رشد قرطبی نے فرمایا کہ امام مالک نے اپنے 2 اقوال میں سے ایک قول میں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داؤد ظاہری نے 20 تراویح کا قیام پسند کیا ہے اور 3 وتر اس کے علاوہ ہیں۔ امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں کہ 2 قول امام مالک، ان میں سے ایک قول 20 کا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری سب قیام رمضان 20 تراویح کو پسند کرتے ہیں، 3 وتر۔ اسی طرح امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت بیان کی، فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت یعنی 20 تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن رشد قرطبی کہتے ہیں یہ اس پر اجماع ہے، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 20 رکعت تراویح کو پسند کرتے تھے۔ اگلا حوالہ بہت اہم ہے مخالفین کے لیے، جو 20 کو نہیں مانتے، انہی کے امام ہیں شیخ ابن تیمیہ۔ ان کی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں کہا کہ ثابت ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے، تو اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ نفل نماز ہے، اکثر اہل علم نے اسے سنت مانا ہے، اس لیے کہ وہ مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے درمیان ان کی موجودگی میں قیام کرتے، یعنی 20 رکعت پڑھاتے، اور ان میں انہی سے کبھی بھی کسی نے نہیں روکا، یعنی کسی صحابی نے نہیں روکا۔ تو اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اگلا حوالہ امام اسماعیل بن محمد، ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے تراویح کے بارے میں کہ 20 تراویح پر صحیح احادیث موجود ہیں، اس میں حوالہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام اسماعیل بن محمد الانصاری فی تسبیح حدیث صلاۃ تراویح 20 رکعتن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں لکھتے ہیں، مجموعۃ الفتاوی النجدیہ میں ہے کہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے تعداد رکعات تراویح سے متعلق سوال کے جواب میں بیان کیا۔ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ، ان سے جب تراویح کے متعلق سوال کیا گیا تو اس کا جواب میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کیا تو وہ انہیں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز تراویح پڑھاتے تھے وہ 20 رکعت تھی۔ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو صحابہ کا اجماع ہوا 20 رکعت تراویح پر۔ لیکن یہ جعلی کیا کہتا ہے کہ اجماع جعلی ہے۔ خود آپ نے یہ حوالے دیکھیں، ان کو نوٹ کریں، ان کو دیکھیں اور اصل کتب میں بھی دیکھیں۔ میں نے آپ کو نمبرنگ بتائیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا، ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث نمبر ہے 7680 اور بیہقی میں حدیث نمبر ہے 4395، جس کو امام بیہقی کہتے ہیں وفی ذالک قوتن۔ یہ قوی سند کے ساتھ موجود روایت ہے کہ حضرت شتیر بن شکل سے روایت ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں قوت ہے،
یہ کبھی سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ نے تراویح نہیں پڑھی۔ حوالہ آپ کے سامنے ہے، امام بہقی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں قوت ہے۔ اگلا حوالہ بھی بہقی سے ہے اور اس میں بھی امام بہقی کہتے ہیں وفی ذالک قوت، یہ کبھی سند کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث نمبر 4396۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح بھی پڑھاتے تھے، بعض اوقات آپ پیچھے تراویح پڑھتے تھے اور صرف انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ سے حدیث نمبر 7681 اور بہقی میں حدیث ہے 4397۔ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہاں حضرت علی نے جملہ استعمال کیا 5 تراویحات، 5 تراویح میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویح کا لفظ استعمال نہیں کیا، کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے چیلنج کا جواب جو جاہل آدمی ہوتا ہے الٹے سیدھے چیلنج کرتا ہے، خود اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوبارہ دیکھیے کہ حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو رمضان میں 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اوپر آپ کے پاس عربی موجود ہے، یصلی بالناس 5 تراویحات، تراویحات 5 تراویحوں میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا لفظ استعمال کیا۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ امام سنانی نے سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 میں اور ابن قدامہ نے المغنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 میں کہا کہ وہذا کل اجماع، یہ اجماع کی مثل ہے کہ تمام صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اگلا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے، امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115 میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے اور یہ رکعات وتر کے علاوہ تھیں۔ اگلا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ سے اسناد مرسل قوی، اس کی سند مرسل اور قوی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7682۔ آگے دیکھیں حضرت نافع ابن عمر کیا کہتے ہیں۔ حضرت نافع بن عمر نے بیان کیا کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، حدیث نمبر ہے 7683۔ رواہ ابن ابی شیبہ اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ابن ابی ملیکہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو ہے نماز تہجد کے متعلق۔ تہجد کا معنی کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہجد کی نماز فرض تھی، جو ہمارے ہاں مشہور ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں نماز تہجد کے متعلق چند احادیث جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں نماز تہجد پڑھنی چاہیے اور اس کے فضائل کیا ہیں۔
علامہ ابن قتیبہ لکھتے ہیں تہجد کا معنی ہے میں بیدار ہوا، تہجد کا معنی نیند کو زائل کرنا، نیند سے اٹھنا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ طبیان القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 773 میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان رات کو جاگ رہا ہو اور پھر نماز پڑھے تو یہ تہجد نہیں ہوگی، نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے تو تہجد ہوگی۔ یعنی تہجد یہ کہ آدمی سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھے گا، نفل نماز پڑھے گا، وہ تہجد ہوگی۔ اگر وہ سوتا نہیں ہے تو وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں، اس کا معنی یہ کہ اگر انسان ساری رات جاگ کر نفل پڑھتا رہے تو وہ تہجد نہیں ہے۔ تہجد کی نماز تب ہوگی جب عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر تہجد کے لیے بیدار ہو اور نماز پڑھے، وہ ہوگی تہجد۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ اذان دیتا تھا۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1617، بخاری شریف میں حدیث ہے 1132۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا تھا اس وقت آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے، تو وہ نماز ہوتی تھی تہجد کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1620 اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 769۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، یہ دعائیں مانگتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ یعنی رات کو سونے کے بعد آپ اٹھتے تہجد کے لیے تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مانگتے۔ اور اسی طرح نسائی شریف میں حدیث ہے 1621 اور بخاری شریف میں حدیث ہے 183، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو اٹھے، تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تہجد کے لیے۔ ان احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما کر جو اٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے وہ نماز ہے تہجد۔ اگر کوئی آدمی آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں، قیام اللیل و نماز ہے لیکن وہ تہجد نہیں ہے، اس لیے کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے تہجد۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، آیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے نسائی شریف حدیث نمبر 1602 اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 746۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ سعد بن ہشام انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات کے نماز کے متعلق، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کیا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب 1 سال تک رات کو قیام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصہ کو 12 ماہ تک آسمان پر روکے رکھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام فرضیت کے بعد نفل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نماز تہجد فرض تھی صرف 1 سال، اس کے بعد یہ نماز منسوخ ہو گئی، یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے ہیں، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470 میں لکھتے ہیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا تہجد کی نماز صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی یا آپ پر اور انبیاء سابقین پر بھی فرض تھی، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت دونوں پر فرض تھی؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول حضرت سعید بن جبیر کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب خصوصی سے آپ کی طرف متوجہ ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر اور انبیاء سابقین پر فرض تھی۔ تیسرا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں سعد بن ہشام بن عامر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 1 سال تک
तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, उसके बाद मनसूख हो गई। इसके मुतालिक मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 199 में लिखते हैं, ये 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले का वाक़या है, और जब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हो गईं तो तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। जैसे ज़कात की फ़र्ज़ियत ने हर किस्म के सदका की फ़र्ज़ियत को मनसूख कर दिया, और रमज़ान के रोज़ों ने हर किस्म के रोज़ों की फ़र्ज़ियत को मनसूख कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई तो उसके बाद इस नमाज की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 24 में लिखते हैं, तहज्जुद की फ़र्ज़ियत 5 नमाज़ों से मनसूख कर दी गई। अल्लामा नवी शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 256 में लिखते हैं कि इस हदीस से ज़ाहिर हो गया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक़ में तहज्जुद नफल है, और उम्मत के हक़ में तहज्जुद के नफल होने में इजमा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक़ में तहज्जुद की फ़र्ज़ियत के मनसूख होने में इख्तिलाफ़ है। हमारे नज़दीक ज़्यादा सही ये है कि आपके हक़ में तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई है। अल्लामा नवी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, उसके बाद अब ये हुक्म मनसूख हो गया है। इसी तरह अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मालिकी लिखते हैं, कहा गया है कि तहज्जुद सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, और फ़र्ज़ के कायलीन का फ़र्ज़ियत के मनसूख होने में इख्तिलाफ़ है, और अक्सरीन का मुख्तार ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक़ में तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कौल से यही साबित है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, उसका हुक्म मनसूख हो गया, सिर्फ़ 1 साल फ़र्ज़ रही है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज ये नफल ही रही है। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे ये नफल ही होती थी, सिर्फ़ शुरू में 1 साल ही फ़र्ज़ रही है, उसके बाद जब 5 नमाज़ें आ गईं, इनका हुक्म आ गया, उसके बाद उस नमाज की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई और उसका दर्जा नफल तक आ गया। तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं थी, नफल थी। सिर्फ़ 1 साल तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है वो फ़र्ज़ थी, उसके बाद आप पर नफल ही रही है। तहज्जुद के मुतालिक 5 अहादीस कि हम इसको सुनकर हमें भी तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक नसीब फरमाए। बुखारी शरीफ में हदीस 1142 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगाता है, वो हर गिरह पर फुसूं फूंक देता है, अभी तो बहुत रात है, सो जाओ। अगर तो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो 1 गिरह खुल जाती है, फिर अगर वो वज़ू कर लेता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, और अगर नमाज भी पढ़ ले तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है, और वो सुबह को हशाश बशाश होता है, जबकि बसूरत दीगर वो गमगीन और परेशान और सुस्ती का शिकार होता है। 3 गिरह लगाता है शैतान जो है वो सुस्ती की। पहली गिरह उस वक्त खुलती है जब बंदा आँख खोलता है और अल्लाह का जिक्र करता है, तो 1 गिरह खुल जाती है सुस्ती और काहली की जो शैतान लगाता है। जब वज़ू करता है दूसरी गिरह भी खुल जाती है, जब उठ के नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तीसरे गिरह भी खुल जाती है, तो उसकी सुबह गुड मॉर्निंग होती है। और जो इस तरह नहीं करता, सोया रहता है, तो उसकी सुबह परेशानी और सुस्ती का शिकार होती है, उसकी सुबह अच्छी नहीं होती है। अगली हदीस भी बुखारी से है 7069। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रात जब आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है तो हमारा रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पूछता है, कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूं, और कोई है जो मुझसे मग़फ़रत तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। ये रात को ऐलान हो रहा होता है। ये खुश नसीब है जो उठ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं और मांगते हैं। अगली हदीस मुस्लिम शरीफ की है, हदीस नंबर है 166 और दूसरा नंबर है 757, 2 नंबर इसके। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक रात में ऐसी घड़ी है कि उस वक्त कोई मुसलमान शख्स दुनिया आखिरत की जो भी चीज़ अल्लाह से मांगता है तो वो उसे वही चीज़ अता फरमा देता है, और ये हर रात होता है। रात में एक ऐसी घड़ी है जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। वो खुश नसीब इस दुआ को पा लेते हैं जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है,
حدیث نمبر 3549، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اگلی حدیث ابو داؤد شریف سے، حدیث نمبر 1308، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ نماز پڑھے۔ بندہ خود اٹھے، اپنے گھر والی کو اٹھائے اور نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنے خاوند کو اٹھائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کا ٹائم یہ ہے کہ بندہ سو جائے، اس کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھتا ہے نفل نماز، وہ ہوتی تہجد۔ ان تمام احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ تہجد کا ٹائم کیا ہے، سونے کے بعد جب بندہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے نفل نماز، وہ ہوتی تہجد۔ تو سونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ تہجد نہیں ہوتی۔ اور یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز تہجد پڑھی ہے وہ آپ کے لیے نفل تھی۔ شروع میں صرف 1 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور جیسے ہی 5 نمازوں کا حکم آ گیا تہجد کی نماز کا حکم منسوخ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ کہتے ہیں اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی گھیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں، نال ٹھوس ہو جان گے، سا ہی نہیں نکلے گا۔ انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا کہ نالی ٹھس ہو جان گے، حرمین میں کتنی رکعت ہوتی تھی، دلائل لے آئیں۔ میں آپ کو دلائل دیتا ہوں کہ حرمین میں کبھی بھی 11 رکعتیں نہیں ہوئی۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ دلائل لے آئیں۔ حرمین میں کب اور کس زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور کس زمانے میں 11 رکعت ہوتی تھی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ جو 11 رکعت کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں کہ 11 نہیں 20 ہوتی تھی، امام ابن عبد البر کہتے ہیں 20 ہوتی تھیں۔ تو حرمین میں کبھی بھی 11 رکعت نہیں ہوئی۔ صحابہ کے زمانے میں 20 ہوئی ہیں، تابعین کے زمانے میں، تمام محدثین کے زمانے میں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں مکہ کے لوگ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث ہے، حدیث نمبر 806۔ امام ترمذی کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے، 20 رکعت تراویح پر ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بہت سارے صحابہ سے۔ تو ان روایات پر عمل کرتے ہوئے اکثر اہل علم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ وہ قول سفیان الثوری، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے، وابن المبارک اور عبداللہ بن مبارک کا بھی یہ قول ہے 20 رکعت تراویح، والشافعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہ ہے 20 رکعت۔ آگے حرمین کی بات دیکھیں، وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں وہاکذا، اسی طرح ادرکت ببلدنا بمکہ، اسی طرح میں نے 20 رکعت پر اپنے شہر مکہ کے لوگوں کو پایا۔ یہ ہے حرم کی بات، کہتے ہیں مکہ سے باہر جو 11 ہوتی ہیں، وہی نجدیوں کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہے امام شافعی کی بات۔ امام شافعی کے زمانے میں حرمین کی حالت کیا ہوتی تھی، امام شافعی کے زمانے میں مکہ میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، امام ترمذی بتا رہے ہیں وقال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا وہاکذا، اسی طرح ادرکت، تو میں نے پایا بے بالادنا، اپنے شہر، بے مکہ، مکے والوں کو، کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حرم کی بات کرتا ہے اور نجدیوں کے وقت کی بات کرتا ہے۔ یصلون 20 رکعتاً، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر مکے کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور اوپر سے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ مدینے کے لوگ 41 رکعت تراویح پڑھتے تھے، مال وطر،
نہ مدینے میں کبھی 11 رکعت چلی ہیں اور نہ مکے میں کبھی 11 رکعت چلی ہیں۔ اجماعی طور پر صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، اس کے بعد محدثین امام شافعی کے زمانے میں مکے اور مدینے میں 11 رکعت نہیں ہوئیں بلکہ 20 رکعت ہوئی ہیں، جو کہ آج تک جاری ہیں۔ جو آپ کو کہتے ہیں نا مکے اور مدینے میں بھی دیکھو، تو یہ ہے ترمذی شریف۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے شہر مکے کے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یہ دلیل ہے، اگر آپ کو ہضم ہو جائے تو وہ تو اچھی بات، اگر آپ کو ہضم نہیں ہوتی تو کوئی اور جھوٹ نکال کے لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں۔ شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں۔ نہیں، غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب۔ غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا۔ جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے، تو غامدی صاحب آپ کو صحیح ٹکرے ہیں، میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں۔ کس عالم نے کہا ہے، کس مفتی کا فتویٰ ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ اہل سنت پر، اتنی بڑی مکاری، اور یہ جھوٹ بار بار موصوف بولتے ہیں کہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی مکاری دوستو کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ اب یہ آپ کسی عالم کو فون کریں، کسی سنی عالم کو فون کریں کہ کیا آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ آپ کو جواب میں نہ ملے گا کہ یہ کس پاگل نے آپ کو یہ کہا ہے، یہ کس مکار نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہے۔ وہ جھوٹا اور مکار ہوگا اور اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو وہی جواب آپ کو ملے گا جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکار، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہہ رہا ہے کہ تراویح بدعت ہے۔ میں غامدی کے ساتھ ہوں، اگر تراویح بدعت ہے تو امام بخاری کیا لکھتے ہیں؟ کتاب صلاۃ التراویح، یہ تراویح کی نماز کی کتاب ہے۔ یا اب میں وہ حدیثیں جمع کروں گا جو تراویح کے متعلق ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 6 حدیثیں لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تراویح پڑھتے تھے، اور اسی باب میں وہ حدیث لائے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 11 رکعت تہجد پڑھی ہیں، اور یہ لوگ اس کو تراویح کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لے آئے ہیں جو تہجد کے باب میں بھی لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اگر اس تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ تہجد ہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تہجد پڑھتے تھے آرام کرنے کے بعد اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد کا معنی یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونا، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھی وہ تہجد ہے۔ تہجد تو ہوتی یہ ہے کہ آپ سو کر اٹھیں اور نفلی نماز پڑھیں، وہ تہجد ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کب پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب مرغ اذان دیتا تھا۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1617 اور بخاری 1132۔ مرغ کب اذان دیتا ہے؟ رات کو 10 بجے یا صبح 4 بجے؟ صبح کو مرغ اذان دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے۔ اگلی حدیث ہے وہ بھی نسائی سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھتے تھے جب رات کا آدھا پہر گزر جاتا تھا، آدھی رات گزر جاتی تھی، یا اسے تھوڑا پہلے یا اس کا تھوڑا بعد۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1621 اور بخاری میں حدیث ہے 183۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور کئی احادیث ہیں جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تہجد پڑھتے تھے آرام فرمانے کے بعد۔ اگلی حدیث ہے جس میں یہ معلوم ہوگا ان کے جھوٹ کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، جیسا کہ اس نے کہا کہ تہجد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صرف 1 سال تہجد فرض تھی، وہ بھی مکے میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی۔
اور 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہجد فرض تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعد بن ہشام نے بیان کیا قیام اللیل کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی یا ایھا المزمل، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قیام اللیل فرض تھا۔ جب اس صورت کا آخری حصہ نازل ہوا 1 سال کے بعد، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہجد فرض کی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اور اسی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، امام نووی کہتے ہیں، امام عینی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی اور اس کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، صرف 1 سال تک رہی، اور یہ مکی دور میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تراویح پڑھی وہ مدینی دور میں، مدینہ میں آ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے۔ نسائی شریف میں حدیث نمبر ہے 1607۔ نعیم بن زیاد ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ ممبر پر تھے حمص میں، آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی۔ 23ویں رمضان کی شب تھی اور الی ثلث اللیل الاول، رات کے پہلے حصے تک ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ 23ویں رمضان کو رات کے پہلا حصہ، رات کا پہلا حصہ کب ہوتا ہے؟ 10 سے 11 بجے کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد تو پڑھتے ہیں سونے کے بعد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مرغ اذان دیتا تھا اس وقت اٹھتے تھے، اور آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے۔ تو ثلث اللیل الاول تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد قیام ہوا ہے اور ثلث اللیل الاول تک ہوا ہے، یعنی رات کے پہلے حصے تک ہوا ہے، تو یہ تو تہجد ہوئی نہیں۔ اور تہجد تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں، اور یہ ثلث اللیل الاول میں نماز پڑھی جا رہی ہے پہلے حصے میں۔ اور آگے حدیث ہے، پھر ہم نے 25 تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، نصف لیل تک ہم نے نماز پڑھی، یعنی پہلے سے ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے، آدھی رات تک ہم نے یہ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آدھی رات کے بعد اٹھتے ہیں، مرغ جب اذان دیتا ہے اس وقت اٹھتے ہیں، پھر آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ تو تہجد ہے نہیں، آپ سوئے نہیں۔ تو یہ ہے تراویح کی نماز۔ اور 27 کی رمضان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات نماز پڑھائی، نماز تراویح پوری رات نماز پڑھائی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قیام کیا ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ اور کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ تہجد تو ہوتی ہے سونے کے بعد اٹھتا ہے بندہ جب نفل پڑھتا ہے، وہ تہجد ہوتی ہے، یہ تہجد ہے ہی نہیں، یہ تو قیام اللیل ہے، یہ تو صلاۃ التراویح ہے۔ مزید اس کی تفصیل ہے ترمذی شریف میں، حدیث نمبر 806 ترمذی میں، راوی اس میں حضرت ابو ذر، وہاں تھے نعمان بن بشیر، اور یہاں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23 رمضان کی شب کو نماز پڑھائی ثلث اللیل الاول تک، اور 25 کو آپ نے پڑھائی نصف رات تک، آدھی رات تک، اور 27 کی رات کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری رات نماز پڑھائی۔ اور ظاہر یہ سونے سے پہلے ہے، سونے کے بعد کی بات نہیں ہے، اور یہ تہجد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل فرمایا، نماز تراویح پڑھی۔ کے بارے میں امام ترمذی کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیے کہ امام ترمذی بھی بدعتی ہیں، امام بخاری بھی بدعتی ہیں، جو کہتے ہیں کتاب صلاۃ التراویح۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں کی شب کو، 25ویں کی شب کو اور 27ویں کی شب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے۔ اب فرماتے واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، قیام رمضان میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فرا بعضهم ان یصلی 41 رکعۃ، بعض کا خیال ہے کہ اس میں 41 رکعتیں ہیں مال وطر کے ساتھ۔ اگر یہ تہجد ہے تو امام ترمذی کو پتہ نہیں ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس میں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں 41 رکعتیں ہیں، اور تہجد جو نماز ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھی وہ تو 11 ہیں وطر کے ساتھ۔ یہ مدینے والوں کا قول ہے کہ 41 رکعتیں ہیں۔ والعمل علی ھذا عندهم بالمدینۃ، اور مدینے والے اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں کہ 41 رکعت پڑھتے ہیں۔ اکثر اہل العلم علی ما روی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعۃ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہیں، اور یہ روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر سے اور دوسرے صحابہ سے۔ اکثر اہل علم 20 رکعت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر تہجد ہے تو 20 رکعت تہجد تو ہے ہی نہیں،
تو معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یہ تراویح ہے، تہجد نہیں ہے، تو پھر امام ترمذی بھی بدعتی ہوئے۔ اور آگے دیکھیے کہ کون کون بدعتی ٹھہرتا ہے۔ وہ قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا قول سفیان الثوری کا بھی ہے، عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، وہ بھی بدعتی ٹھہرے، کیونکہ تہجد 20 تو ہے ہی نہیں۔ امام سفیان ثوری وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے، تہجد ہوتی ہے 11 مال وتر۔ تو اب اگر تہجد ہے تراویح ہے نہیں تو یہ بھی بدعتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو وہ بھی بدعتی ٹھہرے۔ بلکہ اب آگے دیکھیے کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ مکے والے سارے بدعتی ہیں۔ پھر وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں وہاکذا اسی طرح ادرکتو بوالدینا بمکہ، میں نے اپنے شہر مکے والوں کو اسی طرح پایا، کسی طرح یصلون 20 رکعتن، وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ سارے مکے والے بدعتی ٹھہرے، سارے مدینے والے بدعتی ٹھہرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے شہر مکے والوں کو دیکھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ شہر مکہ، یہ صرف نہیں کہ حرم میں نے دیکھا یا مسجد حرام میں نے دیکھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، نہیں، بلکہ فرمایا پورے شہر میں، میرے شہر مکہ میں جو لوگ تھے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو سارے مکے والے بدعتی ٹھہرے اس وقت۔ امام شافعی بدعتی ٹھہرے، امام ثوری بدعتی ٹھہرے، عبداللہ بن مبارک بدعتی ٹھہرے، امام ترمذی بدعتی ٹھہرے، امام بخاری بدعتی ٹھہرے، سارے تابعین، سارے محدثین بدعتی ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کوئی نماز نہیں تراویح کی، یہ تہجد کی نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ صرف 3 آدمی جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹھیک ہیں، غامدی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور موصوف محمد علی مرزا۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان جو تراویح پڑھے وہ سارے بدعتی ہیں ان کے حساب سے، چونکہ ساری دنیا کے مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد تو ہوتی ہے سونے کے بعد، تو سارے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ان کے نزدیک تراویح ہے نہیں، تو یہ سارے بدعتی ہیں۔ اور بدعتی کون ہوتے ہیں ان کے نزدیک؟ جہنمی ہوتے ہیں، کہ کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حدیثوں میں کیا آتا ہے۔ اماموں نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کتاب و صلاۃ تراویح، امام ترمذی نے اس کی تفصیل کی ہے۔ سارے محدثین کہتے ہیں کہ تراویح نماز الگ سے، تہجد الگ سے نماز ہے، تراویح الگ سے نماز ہے، اور موصوف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعت ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے۔ امام بخاری حدیث کو لے آئیں، تہجد کے باب میں بھی اسی حدیث کو لائیں، اور تراویح کے باب میں اس حدیث کو لائیں، کہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں بھی تہجد پڑھی ہے، غیر رمضان میں تہجد پڑھی ہے، تراویح بھی پڑھی ہے اور الگ سے تہجد بھی پڑھی ہے، اور غیر رمضان میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد پڑھی ہے۔ اور اس نے علماء اہل سنت پر کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ یہ اپنی پبلک کو کہتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں۔ آپ علماء سے رابطہ کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص محمد علی مرزا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔